ट्रैक से इधर उधर जा रहे हैं, तो लेट अस कम टू डी बेटा पहले। और आपकी हम बात सुनेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए गए थे डॉक्टर साहबा से, उनके शॉर्ट आंसर्स आप दे दें, फिर मैं आपकी बात करूँगी। जी, सबसे पहले तो जो बात की गई थी कि खास भाई का जवाब मैं बाद में दूंगी। असल में मजमून जो है ये मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मुझे दो हिस्से नजर आए ख्वास के। एक ख्वास वो है जिसको मैंने शुरू में ही बता दिया कि कोटिसन वो है जिनको आप तवाइफों के मानों में ले रहे हैं, जिनको मुतवस्सिल किया जाता था, जिनको पाबंद किया जाता था, जिनको पेशा वराना तालीम दी जाती थी, जिनको कोटे में तैयार किया जाता था कि वो किसी नवाब के हाथ जाएंगी, जो कल्चर आपको लखनऊ में मिल रहा है। मैंने यहाँ उसका जिक्र नहीं किया, वो मेरा एक और मजमून है जिसके अंदर मैंने डिटेल से उसको लिखा कि वो किस तरह से जा रहा था। फिर आप देखें कि जब आप बात कर रहे हैं कि सुनने की या आप कहें कि अब्बासियों के दौर की, तो वहाँ जो खवातीन बाज़ारों में लाई जा रही थी वो उनको न्यूडिटी के साथ जो है वो एक बाज़ार मखसूस था उसमें रखा जाता था और वो न्यूड ही दी जाती थी ताकि हर तरह का ऐब जो है वो नज़र आ जाए। उनको खवातीन को जो है वो पेशा वाराना तालीम दी जाती थी। वो भी हमें कल्चर नजर आता है, लेकिन उसमें दूसरे नॉवल आते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाल खुले एक बाल भी ना बने हो ताकि हर तरह से, जैसे आप कुर्बानी के बकरे को लेने जाते तो आप मुंह खोल के दान देखते हैं ना कि पूरे हैं या नहीं है, देखा जाता था। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना किए गए उनके आप शॉर्ट आंसर। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपने ये जो बात की थी कि पाबंद करने के लिए वो कोर्टिसन्स का लफ्ज़ जो आता है जिसमें हम हरम सरा की ख़वातीन की बात करते हैं, जो पेशा वराना है वो मेरा अलग मसला है। मैंने यहाँ जो बात की है वो मैंने बात की है शुरफा की हवेलियों में ज़नान खानों में पलने वाली ख़वातीन जो घरों के काम किया करती थी और फिर उनको किसी न किसी तरह से नवाजारों के लिए भी चुन लिया जाता था। मेरा सारा मजमून उस तनाजुर में है। दूसरी बात है कि आपने सरनेम के हवाले से बात की है, तो मैंने जो शुरू किया था वो बिनातुन नाश, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, मैंने सारी सरनेम के हिसाब से तरतीब रखी। फिर उसके बाद जब आ जाता है कहत में बेचने वाली, अगला पॉइंट मेरा था कि कहत में बेचे जाने वाली भी हैं, उनमें भी मैंने फिर सरनेम रखे। क्योंकि देखें ना आप, मैं एक तरफ उमराव को ले रही हूँ तो उसके बाद मैं खूने जिगर होने तक भी ले रही हूँ। वो खूने जिगर होने के पॉइंट में वो सारी जो है वो क्रोनोलॉजिकली मैं लेकर चल रही हूँ। फिर इसी तरह से तीसरा जो है जहेज में दी जाने वाली, तो एक तरफ मैं चित्र पहने ले रही हूँ जो 1800 कुछ में लिखा गया और फिर उसके साथ ही मैं आंगन भी ले रही हूँ, तो इसका मतलब है उसमें भी मैंने फिर क्रोनोलॉजिकली जो है उसको देखा। आपकी बात थी कि मैंने अमेरिका को नहीं देखा, वो एक सेपरेट मौजू है। अफ्रीका से गुलाम जो है वो लाए भी गए हैं, ले जाए भी गए हैं और हिंदुस्तान भी वहाँ, हिंदुस्तानी लोग भी वहाँ गए हैं। वो बिल्कुल एक अलग मौजू बन जाता है, वो मेरे नॉवल के उसमें दायरेदार में आता नहीं था, मैंने उसको छेड़ा नहीं। अच्छा, फिर एक आपने कहा था बरतानवी दौर में गुलामदारी खत्म हो गई। देखिए वो ताज़ीरात हिंद हो जाएगी। जी जी, मैं अगला पॉइंट पे आ जाती हूँ। ताज़ीरात हिंद के मुताबिक जो है वो मैंने उसका मेंशन किया कि उस हिंद के इस शिप के मुताबिक कानूनी तौर पर जो है वो इंसानी जान को बेचना और उसको खरीदना ममनू करार पाया, इसलिए खुलेआम किसी बाजार का जिक्र नहीं मिलता। उससे पहले मिलता होगा लेकिन मेरे नावलों में कहीं जिक्र नहीं आया। मेरे नावलों में जिक्र आया वो दो जगह थी जहाँ खवातीन को रखा और बेचा जाता था। एक है शुरफा का कोठियाँ हवेलियाँ और दूसरी थी के तवाइफों कहते, और यही दो जगह जहाँ मैंने डिस्कस की। अच्छा, और सर आपके तो बहुत सारे जो थे वो सवालात थे, उसमें एक बात ये कि मैंने सिर्फ नावल को देखा है, उर्दू नावल को देखा है, और उर्दू नावल में भी जहाँ जहाँ उस जमाने के एतबार से चीजें आ रही थी मैंने सिर्फ उर्दू को देखा है। नहीं, नॉवलेट को मैंने देखा। नहीं, नॉवलेट का नहीं, वो सवाल उधर था। नहीं, मेरा नहीं था। या प्लीज अब मुझे डेकोरम को ख्याल रखें। मैं आसफ जरदारी नहीं हूँ यार, मुझे प्लीज मीटिंग को जरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें। जी प्लीज। आपने वाजिद फजल की बात की, आपने मंडो की बात की, किस्मत के यहाँ पे भी ऐसे अफसानों के कराते हैं, लेकिन जमाना वो वही ले रही है जो तकसीम से पहले का है, और वो खवातीन जो घरों में आ गई थी। क्योंकि देखे ना, एकदम से ये खत्म नहीं हुआ। जो आ गई थी खवातीन, उनकी औलादें हुई, फिर उनकी औलादें हुई, और वो नस्ल दर नस्ल चलता रहा। अब सबसे अहम बात, आप आजकल के खातून को जो आप दे रहे हैं वो लोनी और गुलाम नहीं है। आप पैसे देकर उनको मोल नहीं लेते। इसके लिए जो लफ्ज आता है वो असील का लफ्ज आता है। असील लफ्ज वो है जिसमें मैं पैसे दे रही हूँ, मेरी मेड आ रही है, चाहे वो मेरी होम असिस्टेंट है, वो मेरा काम करके चली जाती है, उसको अच्छा लगता है वो करती है, उसको नहीं लगता वो नहीं जाती। वहाँ हमारे पास इख्तियार नहीं है कि वो औरत अपनी मर्जी से भाग जाए या वो मर्जी से कोई काम तलाश करे, ऐसा नहीं होता। मेरी मेड एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन होगी कि आज मैंने काम नहीं करना, मैं चली जाऊँगी, मैं क्या कर दूँ? तो इसका मतलब गुलाम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने तबकाती तौर पर उनको आज भी पीसा हुआ है, आज भी अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, आज भी हम उनको दबाते हैं, और इस रवैये को तब्दील होना चाहिए। लेकिन हम उनको गुलाम नहीं कह सकते, हम उनको लोनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनको सारी जिंदगी के लिए मोल नहीं लिया हुआ। यहाँ जो नावलों में मैं बात कर रही हूँ, ये वही खवातीन हैं, ये वही लड़कियाँ हैं, वही बच्चियाँ हैं जिनको बेच दिया जाता था बाकायदा तौर पर सीधी सी काम के लिए।
मेरी तरफ से तो और कोई सवाल है? अंग्रेज दौर की आपने बात की तो हाँ, ताज़ीरात हो गई थी, बाजार खत्म हो गए थे, लेकिन दरपरदा ये चीज़ें जारी रहीं। लेकिन पहले ही नावल के अंदर जब मैंने बता दिया कि वॉचमैन का पॉजिटिव किरदार आया, और मैंने सारे ही पॉजिटिव रखे थे, क्योंकि नस्ल का नस्ल चलता था और उनके पास और कोई ठिकाना नहीं होता था, तो ये भरोसेमंद और काबिल एहतराम, मतलब काबिल जो है वो उसको कह सकते हैं हम कि वो थे जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था, काबिल एतमाद थी, मोतमिद थी। इसलिए नावलों के अंदर मुसलसल जिक्र आया और फिर ये भी कहा गया कि अगर रखनी है तो अरबों की तरह रखो। जैसे अरब लोग जो है वो उनको कोशिश किया करते थे, हिंदुस्तान में तो इतना सारा जात पात का, कोई लोधा, कोई आहेर, कोई फलाना, तो नस्ल की बुनियाद पर भी हो रही है, जात की बुनियाद पर भी हो रही है, और कमतर तो वो है ही। तो इस तरह से बहुत सारी सख्तियाँ उनके साथ रखी जा रही हैं। अगर रखना है तो फिर अरबों की तरह रखो, क्योंकि वो लोग ऐसे थे कि जैसा खुद अपनी बीवियों को पहनाते थे उसी तरह से अपनी लोनियों के लिए भी ले आते थे। जो चीज़ घर में आई है दोनों को हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारे नॉवलों के अंदर ये चीज़ नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मुसलसल अगर कहा यह जा रहा है कि अगर रख रहे हैं, मुकम्मल खत्म तो नहीं है ना, जाहिर है कि वहाँ मौजूद है नॉवलों के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो रख रहे हैं वो उस तरह से रखें जैसे अरब रखा करते थे। अगर नहीं कर सकते तो फिर ना रखें। तो जैसे कि मैंने करारदार लोनी का आपको हवाला दिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेहरा। चंद बातें मिला के कोशिश करूंगा कि जल्दी ही उनको समेट लूं। देखें, हम जो हिस्ट्री को और माशरों को एक साइंसी एंगल से देखने का दावा करते हैं, तो उसमें बहुत बुनियादी बात यह है जिसका हमारे यहाँ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहा जाता है, तारीखी माहिर। उसका बहुत गहरा ताल्लुक है पैदावारी अमल के साथ। अब ये जो अरब जज़ीरा नुमा अरब था, या इसके अलावा और बहुत सी जगहों पर कबायली निज़ाम थे, और एक तरफ मौरूसी रियासतें थी। ये दो निज़ाम हमें क़ुरून वस्ता में नज़र आते हैं। कबायली वहाँ थे जहाँ पे सरप्लस बेल्ट नहीं थी। जज़ीरा नुमा अरब में सरप्लस बेल्ट नहीं थी। एक सहराई माशरा था जहाँ महदूद पैदावार होती थी और लोगों को चंद दिन के गले के अलावा उनके पास नहीं होता था। तो वहाँ पे सर्वाइवल की स्ट्रगल एक और अंदाज से, वहाँ कोई रियासत नहीं थी। कभी सुना है आपने कि जब रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई तो मक्के का बादशाह कौन था, मदीना का बादशाह कौन था? नहीं था ना, ठीक है जी। तो कबायली माशरे में रियासत नहीं होती। आज भी कबायली जो है वो रियासत के खिलाफ वो मानना नहीं चाहते है। तो उस ज़माने में अरब जज़ीरा नुमा के लोग हों या तातारी हों या मंगोल हों या अफ्रीका के इलाके के लोग हों, वहाँ रियासत नहीं थी। कबीला ही रियासत होता था। एक कबीला और दूसरा कबीला आपस में ऐसे मुआहदे करते थे जैसे दो रियासतें करती, और फिर जब वो मुआहदा टूटता था तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो जब एक कबीला दूसरे कबीले पे फतह हासिल करता तो उसमें जो लौंडी या गुलाम का उस जब हम देखते हैं ना यहाँ अरब के माशरे का भी वो बहुत ही मुख्तलिफ है। वहाँ पर जो गुलाम और लौंडी या कनीज़ है उसके दर्जात, या वैसे ही कबायली माशरे में जो एक आम कबायली है ना वो और कबीले के सरदार में फासला बड़ा कम होता है। एज अगेंस्ट दैट जो सरप्लस वेल्थ वाले माशरे हैं, रिवर वैलीज, गंगा जमुना की वैली, नील की वैली, दजला फरात की वैली, जहाँ पे मौरूसी बादशाह थे सैकड़ों साल से थी, वहाँ पे मॉनर्क का और आम आदमी को देखना बड़ा फासला होता है। ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइब का अपने सरदार के साथ बड़ा कम फासला होता है, बहुत ही करीब होते हैं। तो ये जो दौर था जिसका जिक्र हुआ, वहाँ पे जो गुलाम या कनीज़ वो एक और तरह का इंस्टीट्यूशन था। उसमें जो हकूक या जो दर्जात थे वो
بہت مختلف تھے. دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادوار کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. یہ اصطلاحیں ہم کب چھوڑیں گے؟ اسلامی دور، غیر اسلامی دور، ہم اسلامی تاریخ. یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ اس دور، اس زمان و مکان میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کس سٹیج پر تھی. یہ جو دور ہے نا، اس میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پوری دنیا میں اس مقام پر تھی کہ جہاں سرپلس ویلتھ رکھنے والی جو معاشرے تھے نا، وہاں پہ موروثی بادشاہ تھے. وہ خواہ یورپ کے عیسائی ہوں، خواہ چائنا کے ہوں، خواہ بر صغیر کے ہندو ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں. تو اس یہ پورا نظام ایک سیکولر نظام تھا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم ان اصطلاحوں سے ابھی تک کہ اسلامی دور میں یہ ہوا، فلانے میں یہ ہوا، بھائی وہ ملوکیت کا دور ہے آل اوور دی ورلڈ، اور موروثی بادشاہتوں کا دور ہے ایک طرف، اور ایک طرف ہے ڈیفیسٹ سوسائٹیز کا قبائلی دور. پھر ہوا کیا کہ جب یہ ڈیفیسٹ سوسائٹی کے عرب رچ ایگریکلچرل ویلیز کے اوپر جا کے قابض ہوئے تو انہوں نے پھر وہاں کے نظام اڈاپٹ کر لیے. پھر یہ جو قبائلی ایک طرح کی مساوات یا ایک طرح کی برابری ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی. اور پھر یہ وہاں ہی کے نظام میں جب بازنطینی امپائر پہ انہوں نے قبضہ کیا دمشق میں اور مصر میں اور ایران میں، تو پھر وہاں جیسے ہو گئے. اس کے لیے اپنے خلدون کو پڑھیں آپ لوگ تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ٹرانزیشن کیسے ہوئی ہے. اسی حوالے سے جو یہ کنیز اور غلام کا ہے، اس کی بھی ٹرانزیشن ہوئی. اچھا، ایک لفظ ہے ہم آل اوور دی ورلڈ استعمال کر دیتے ہیں، طبقاتی. لیکن یہ طبقاتی بھی ہر علاقے اور زمانے میں اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. ان کے ایوولوشن ہے، مختلف شکلیں انہوں نے اپنے اپنے مادی حالات کے حساب سے تبدیل ہوئی. تو یہ جب اتنے امیر علاقوں پہ قابض ہوئے تو وہاں بے شمار ان کو لونیاں اور غلام جو ہے وہ انہوں نے. فاتحین کا رواج یہ تھا آل اوور دی ورلڈ کہ جو فاتح ہے وہ مفتوح کے عورتوں اور مردوں کو غلام بنائے گا. تو یہ جو قبائلی دور کا ان کا سسٹم تھا یہ وہاں جا کے تبدیل ہو گیا، اور پھر یہ ٹرانزیشن ہوئی جس سے یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی. اس پہ میرا ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، بعض دوستوں نے پڑھا ہے، بعض نے نہیں پڑھا. تو پھر یہ جو فتح کے نتیجے میں آنے والی خواتین تھیں ان کی تقسیم شروع ہو گئی. رول یہ تھا کہ جو لڑائی میں واریر ہے اس کے 4 حصے اور 1 حصہ ریاست کا یعنی بیت المال کا. تو اگر 5 لونیاں ہیں تو 4 اس کی اور 1 بیت المال میں. اچھا، جو بیت المال میں جاتی تھی اس کو پھر خرید لیتے تھے لوگ، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. پھر اسی دور میں یہ جو موروثی سلطنتوں کا دور ہے، اس میں باقاعدہ کنیزوں اور غلاموں کی منڈیاں لگتی ہیں. مصر میں اس کا تو بڑا مشہور ہے آپ کے بازار مصر، اور لیکن یہ ہر جگہ تھا. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ایک تو وہ تھا جو جنگ میں پکڑی جانے والی، جب بھی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلا ہاتھ اس کا عورت پہ پڑتا تھا، باقی غلاموں کو باقی دولت بھی لیتا تھا، سب کچھ لیتا تھا. تو ایک تو وہ ہیں. دوسرے وہ ہیں جو کہ بازار میں لا کے بیچی جاتی ہیں. اچھا، اس میں یہ دونوں ہی طرح کے ہوتے ہیں. جو جنگ میں حاصل ہوئی ہیں وہ اگر واریر نے ساری اپنے پاس نہیں رکھنی تو وہ منڈی میں دے دیتا. تو منڈیوں کا دور تھا اور یہ جنگوں میں آیا. مسلمانوں کے ہاں ہمیں دونوں طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ جو حوالے میں دیے ہیں سورہ نساء میں بڑا واضح طور پر ہے، اور وہ آیت 2 سے شروع ہوتی ہے، 2 2 3 3 4 4.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر آپ خائف ہیں کہ آپ عدل نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک، او ما ملکت ایمانکم، اور جو سب رائٹ ہینڈیڈلی آپ کی اونرشپ کے اندر ہے ان کی کوئی طاقت. یہ اس پیریڈ کا کنٹمپریری رول تھا. اب آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گئی. سو بہت ساری چیزیں اپنے کنٹمپریری پیریڈ کے لحاظ سے تھی، اپنے عہد کے اور اپنے علاقے کے حساب سے تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہم کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہے. اسلام نے اڈاپٹ کیا ہے اپنے آپ کو. مسلمان جب عرب میں تھے تو اور طرح تھے، جب عجم میں گئے تو اور طرح کے ہوتے، جب انڈیا میں آئے تو اور طرح کے ہوتے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور جس کا ذکر ہوا کہ جو غلام بادشاہ بن گئے، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ مختصر انہوں نے ذکر کیا، ہماری کتابیں ہے زاہد چودھری صاحب کی مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے عنوان سے، جس میں انیشل پیریڈ بھی ہے، پرافٹ پیریڈ، پرافٹ راجدہ، اس کے بعد بنی امیہ، پھر بنو عباس کے. تو اس میں آپ کو وہ ٹرانزیشن جو ہے نظر آئے گی کہ جو ان کی آپس کی پاور سٹرگل تھی، اس میں مامون نے اور اس کے بعد معتصم نے، انہوں نے اعتماد کرنا شروع کیا ترک غلاموں پر. جو سینٹرل ایشیا سے ترک غلام لائے جاتے تھے، وہ کہنے کو غلام ہوتے تھے لیکن وہ لائل واریر ہوتے تھے، اپنے آقا کے لیے وہ جان دیتے تھے. ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا تھا. اور وہ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، وہ کسی جنگ میں نہیں لائے جاتے. جنگ میں بھی آئے لیکن ان کو باقاعدہ جو لانے والے لوگ تھے وہ باقاعدہ ان کو پیش کرتے تھے کہ ان کا ڈیل ڈال اچھا ہے، وہ ذہانت میں بھی تیز ہے، ان کے کرائٹیریا تھے. اس کے حساب سے انہوں نے ان کو ریکروٹ کرنا شروع کیا. تو اس سے پھر ان کی جو آپس کی مار دھاڑ یا وہ ایک دوسرے سے عربی اجمی والی لڑائیاں تھیں، اس میں یہ ان پہ اعتبار کرنے شروع ہو گئے. اب وہی ترک جو ہے وہ فوجی بھی بن گئے، سپہ سالار بھی بن گئے. اور جب وہ سپہ سالار بن گئے تو وہ پاور اسٹرکچر کا ایک اہم حصہ بن گئے. اور جب وہ پاور اسٹرکچر کا ایک اہم حصہ بن گئے تو ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم انہوں نے پاور کیپچر کر لی. تو وہ ان معنوں میں پھر غلام نہیں رہے جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا، گھر کے نوکر چاکر، وہ نہیں. تو دو سلطنتیں واضح طور پہ، اور یہ آلموسٹ ایک ہی پیریڈ میں 13ویں صدی میں بنی. جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کر کے لائن کی، ہاں، تو وہ اس کے بعد پھر سلطنت دہلی بنی. تو وہ جو اس کے ترک غلام تھے انہوں نے قائم کی. قطب الدین ایبک کو بختیار خلجی نے بنگال میں کی، نادر الدین قباچہ نے سندھ میں کی، تاج الدین جلدوز نے غزنی میں کی. یہ دور ہے جب یہ سپہ سالار تھے لیکن کہنے کو یہ تھے جو ترک غلام کے طور پہ لائے گئے. ایون غزنوی واز ترک غلام، اس کا باپ سبکتگین بھی ترک غلام تھا. تو یہ اس پاور سٹرکچر کا حصہ بنے اور اس کو دیکھنا چاہیے اس پاور سٹرکچر اور اس پولیٹیکل پاور کی اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر. پھر یہاں جب ایوبی خاندان کا زوال ہوا مصر و شام میں، تو انہی کے جو ترک غلام تھے انہوں نے پاور کیپچر کر لی. اور ممالک کا دور 250 سال کا، اس پہ ہماری کتاب اگلے ہفتے ریلیز ہونے جا رہی ہے، چھپنے جا رہی ہے پریس. اور ممالک کے دور پہ شاید ہی اردو میں کوئی کتاب ہو، لیکن زاہد چودھری صاحب نے لکھی، میں نے اس کو ترتیب دیا ہے. اب وہ پریس اگلے ہفتے انشاءاللہ چلی جائے گی. ریاض صاحب اس کا ٹائٹل بنا رہے. تو یہ پاور سٹرگل اب ہمیں یونیفارملی ہم دیکھنا شروع کر دیتے کہ کہیں گے کہ غلام بادشاہ بن گئے تو وہ گیا ایک کسی عقیدے کا یا کسی دین کا حصہ تھا. نہیں، وہ ایک پرٹیکولر مٹیریل کنڈیشن میں ایک سچویشن بنی جس کے نتیجے میں یہ پاور کے اندر آ گئے. پھر انہی کی 250-300 سال کی ریاست کو عثمانیوں نے ختم کیا.
پھر عثمانی دور میں بھی جو آپس کی اسٹرگل ہوتی تھی بادشاہ کے بعد شہزادوں کے اور اس کے درمیان، تو یہ جو ایسٹرن یورپ سے پکڑ کے لاتے تھے جب وہاں پہ فتح کرتے تھے، تو سب سے زیادہ کنیزیں یہ ایسٹرن یورپ سے لائیں، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، یہ پورا جو ایسٹرن یورپ کا علاقہ ہے، سربیا خاص طور سے، وہ پھر آہستہ آہستہ سے جو بادشاہ کی سلطان کی زیادہ منظور نظر ہوتی تھی وہ پھر خرم سلطان بن جاتی تھی، قاسم سلطان بن جاتی تھی. آپ لوگوں نے ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے بائی دی وے آٹمن امپائر میں بھی 4 جلدیں زاہد صاحب کی میں نے شائع کی، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ پڑھیں. تو اس میں جو والدہ سلطان ہے، یعنی وہ سلطان کی والدہ خود بھی کنیز تھی. جب والدہ سلطان بن گئی تو پاور سٹرکچر میں اس کا سلطان سے بھی زیادہ اہم رول ہو جاتا ہے، اور پیلس انٹریگز میں اور اس سارے میں وہ ایک بہت اہم رول اپنا ادا کرتی تھی. پھر اگلا آنے والا سلطان تھا کہ اس کو قید خانے میں بھی ڈال دیتا. تو یہ پاور اسٹرگل کی جو ڈائلیکٹکس ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. ہم جب ڈائلیکٹک سے الگ ہو کے آئیڈیلسٹکلی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. بہت اچھے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں بر صغیر میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے تو پرائمری اسکول کے اندر بھی جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی، علاؤ الدین خلجی کے دور میں اس نے دکن پہ حملہ کرنا تھا، دیوناگری پہ، اور اسے تھا کہ وہاں دولت بہت ہے، لیکن وہاں فوج بھیجنے کے لیے اس کے پاس فنڈ نہیں تھے اتنے کہ اس مہم کے لیے وہ لشکر کشی کے لیے وہ پیسہ. تو مشورہ کیا گیا، تو رائے دی گئی اس کے مشیروں نے کہ جناب سپاہیوں کی آپ جتنی انکم ہے، چیزیں ان کی اپروچ کے اندر لانے کے لیے پرائس کنٹرول کر دیں، تاکہ ان کی ایگزسٹنگ پرچیزنگ پاور میں ہی وہ ساری سہولتیں حاصل کر لیں. تو اس نے پھر ایک پرائس کنٹرول جاری کیا. وہ سارے مورخین میں ہے، ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے، فرشتہ میں ہے، طبقات اکبری میں، سب میں ہے. اچھا، اس میں سب چیزوں کے بھاؤ ہیں، گندم، چاول، تیل، گھی، بھیڑ، بکری، گائے، سب کے. انہی میں ایک جگہ آپ کو ملتا ہے کہ لونڈیوں کی بھی ریٹ ہے، اور 3 قسم کی اس کے اندر لونڈیاں یا کنیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. ایک وہ جو خوبصورت خوش شکل ہیں، ایک وہ جو درمیانے لیول کی ہیں، اور ایک وہ جن سے آپ صرف گھر کا کام لے سکتے ہیں. تینوں کیٹیگریز کے ریٹ ہیں اس میں، ٹھیک ہے. جب وہ ریٹ لسٹ ایشو ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا فیڈ بیک لیا علاؤ الدین نے کہ بھائی فیڈ بیک لو کہ سپاہی جو ہے وہ سب کچھ لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے. تو اس کو رپورٹ کیا گیا جی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن بعض سپاہی ایسے بھی ہے جو وہ خوبصورت لونڈی کو افورڈ نہیں ابھی کر پا رہے. تو آپ یوں کریں کہ جو بازار طبائع ہے اس کے بھی ریٹ جاری کریں. چنانچہ ایک اڈینڈم جاری کیا گیا، اور پھر وہ جو آتے تھے بجانے والے، اس نے اناؤنس کیا کہ جناب یہ ریٹ ہے. تو یہ ہمیں کسی قاضی، کسی مولوی کی طرف سے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ملتا. حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے محدث بھی ہیں. صوفیاء کا تو خیر ایشو ہی نہیں تھا، جو امیر خسرو یا نظام الدین اولیاء، ان کا تو ایشو نہیں تھا، بلکہ انہی کی وجہ سے یہ لبرل سوسائٹی تھی کہ جس میں یہ بات ہو سکتی تھی. ملائیت کا زور نہیں تھا. تو یہ انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے دور میں مختلف مٹیریل کنڈیشنز کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کرتے چلے گئے. اور اس حوالے سے اب جو اہم بات ہے نا، جو اس مضمون میں یہ جو میڈیول پیریڈ ہے، اس میں یہ اتار چڑھاؤ آیا، اور کنیزیں بڑے پاور کے اندر بھی ہمیں نظر آئی ہیں. خلفاء کی مائیں اکثر کنیزیں ہیں. آپ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء دیکھیں تو ہر خلیفے کا جو چیپٹر ہے اس کی پہلی لائن ہوتی ہے کہ اس کی ماں کون ہے.
اور میرا خیال ہے 60% وہ ہیں جن کی کنیزت اس میں لگی، تو وہ اس درجے پر بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے عثمانیوں کے ہاں بھی، تو یہ آپ کو اس کے اسپرٹ پیریڈ میں نظر آئے گا، لیکن یہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے جو کہ اس درجے پر گئی، آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ اس پیریڈ میں کنیزیں، لونڈیاں وزیروں کے پاس، مشیروں کے پاس، سپاہیوں کے پاس، ہر لیول پر۔ اب یہ جو بات آگے آتے ہیں جو کلونیل پیریڈ، اچھا کلونیل پیریڈ کی بھی ایک طرح سے تشریح نہیں ہم کر سکتے۔ دیکھیں، بورژوا ریولوشن ہوا، انڈسٹریل ریولوشن ہوا، جس نے پچھلی بہت ساری چیزیں توڑی، اور اس کے اندر ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، یہ سب باتیں آنی شروع ہوئیں، اور پھر پیرس کمیون ہوا، فرینچ ریولوشن، یہ سب چیزوں نے وہاں کی سوسائٹی میں چینجز آئیں۔ لیکن جو کلونیل ایرا ہے، جو کالونیز ہیں، وہاں وہ رول نہیں اس طرح سے گئے۔ اسی طرح سے جو امریکہ کی کالونائزیشن کے لیے زنجبار سے بھر کے کالوں کے جو جہاز ہیں غلاموں کے، وہ لے گئے، ساری کالونائزیشن جو امریکہ کی ہے ان سے کروائی۔ یہ اسی انڈسٹریل ریولوشن سے پیدا ہونے والی کلاس تھی جو وہاں یہ سب دے رہی تھی لیکن وہاں نہیں دے رہے تھے۔ تو ہر ایک کی اپنی مٹیریل نیڈز اور کنڈیشنز کے حساب سے چیزیں جو ڈٹرمن ہوتی ہیں، کہ یہی امریکن کالونائزر جس کو ضرورت تھی وہاں پہ غلامی کو لے کے جا کے آگے چلنے کی، الدو تھامس جیفرسن نے اس کو چینج کیا، لیکن کاغذ پہ لکھ دینے سے چینج آتی نہیں ہے کبھی۔ تھامس جیفرسن نے غلامی دور کر دی، لیکن وہاں کالے کی آج تک عزت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں راجا رام موہن رائے، ایک پروگریسو جو ویسٹرن تھاٹس یہاں پہ آئے کمپنی کی حکومت کے بعد۔ کمپنی اب جہاں بھی کالونائزیشن کی بھی بہت ساری ڈائمینشن ہیں، ہم کسی ایک ڈائمینشن کو ٹوٹیلٹی بنا دیتے ہیں بعد میں۔ بھائی جبر تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں یورپین تھاٹس بھی آئے، جو انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں نئی جہتیں آئی تھیں، پرانے جو قاعدے اخلاقیات کی وہ ٹوٹی تھی، وہ چیزیں بھی ساتھ میں آئیں۔ سو رام موہن رائے جب کمپنی کا ملازم ہوا، بلکہ سارے ہی ہوا یہ تھا کہ مغلوں کا جو ریونیو کلیکشن کا پورا سسٹم تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں۔ تو جب 1765 میں کمپنی نے ریونیو کلیکشن ٹیک اوور کیا بنگال کا، تو یہ سب کمپنی کے ملازم ہو گئے، اور جیسے ہی یہ کمپنی کے ملازم ہوئے تو ان کا انٹریکشن شروع ہو گیا انگریز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے انگریزی زبان سیکھنی شروع کی، پھر اس کے تھرو ان کے پاس جو یورپین تھاٹس ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھنے شروع کیا اور ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ تو راجا رام موہن رائے نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، پھر انہوں نے ستی کے خلاف بات شروع کی، اور پھر وہ تعلیم اور انگریزی یہ سارا جو کام سر سید نے 50-60 سال بعد کیا۔ تو یہ پروسیس جب شروع ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں قانون تو پاس ہو گیا، لیکن محض قانون پاس ہو جانے سے عمل نہیں ہوتا۔ جیسا ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں ذات پات کا نظام، ستی کا قانون، ابھی بھی راجستھان کے بعد دیہاتوں میں عورتوں کو ستی کر دیا جاتا ہے، قانون پاس ہوئے 200 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن جو یہاں پہ ہوئی ہے، اب جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا جس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کہ یہ جو میڈیول پیریڈ کا انسٹیٹیوشن تھا کنیز کا مغل دور میں، یہ پھر اس کی یہ جب قانون ممنوع ہو جاتا ہے اور منڈیاں لگنی بند ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے اگلی، جس کا ہمیں اردو ناولوں میں ذکر مل رہا ہے، اس ٹرانزیشن کی ہمیں کوئی انٹرپریٹیشن دینی چاہیے، کہ جو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اس کے اندر اس کو کور کر سکیں، کیونکہ اس کا مضمون 2 ادوار ہیں براڈلی۔ ایک ہے جو میڈیول پیریڈ ہے، اور ایک ہے جو سو کالڈ ماڈرن پیریڈ کا اردو ناول ہے۔ اور اردو ناول میں وہ دور ہے جو کلونیل پیریڈ کے اندر جس طریقے سے نوابین اور رؤساء نے یہ انسٹیٹیوشن رکھا اور اس کی مختلف شکلیں ہم نے دیکھی۔
یہ ٹرانزیشن جو ہے اس پہ تھوڑا انالیٹیکل انداز سے کچھ اس میں آنا چاہیے تاکہ یہ ٹرانسفارمیشن ہم مٹیریل بیسس پہ انٹرپریٹ کر سکیں کہ بیسیکلی کلونیل ایرا میں ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس رول تو رہا نہیں تھا. انگریزوں نے ان سے لے کے ان کے وظیفے لگاتے تھے, بنگال کے نواب ہوں, ان کی نسل ہو, لکھنؤ کے, اودھ کے, یہ سب کے, تو ان کے وظیفے لگ گئے. اب ان سے ان لوگوں نے عیاشیاں اور اس ساری چیز کے اوپر ہی اپنا کیا. تو یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر مجھے لگی ہے کمی, اس کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے سارا جو اپروچ ہے وہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہم اس میں دے رہے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن کہ اردو ناول کا جو پیریڈ ہے وہ بیسیکلی کلونیل پیریڈ کا آغاز ہے, جہاں سے یہ پھر ہمارا اردو ناول شروع ہوتا ہے, اور وہی پیریڈ ہے جو اس کے اندر مینلی کور کیا گیا. وہ ناول خواہ وہ اس پیریڈ میں لکھے گئے ہوں یا بعد میں شمس الرحمٰن فاروقی نے اس پیریڈ کے حوالے سے لکھے, تو وہ پیریڈ ہے. اب اس کے بعد ایک اور کام الگ سے ہو سکتا ہے کہ جو ماڈرن پیریڈ جو ناول ہے اس میں یہ انسٹیٹیوشن کس طرح سے ہے اور اس میں کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے, وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے. اس کے اوپر ایک الگ سے موضوع آنا چاہیے. یہ جو ماڈرن آپ کا جو ناول نگار ہے جو غلام عباس سے لے کے اور ہمارے جو 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف کے اور اس کے ناول لکھے گئے ہیں, ان میں اس کا اب کس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس میں ان کی کوئی توصیف نہیں کی گئی جو انہوں نے حوالے دیے. ان کے اوپر جو ظلم ہے, جبر ہے, یا جو ان کے ساتھ ایک طرح کا ایک سلوک ہے جس طریقے کا, اس کے اندر ذکر ہے. اور اب بعد کا ہاں ترقی پسند دور کے جو افسانے لکھے گئے ہیں ان میں جہاں جہاں یہ موضوع آیا ہے اس میں طبقاتی حوالے سے ان کا کرشن چندر ہوں یا بیدی ہوں یا باقی ہمارے احمد الدین قاسمی صاحب ہیں, ان لوگوں نے, تو وہ ایک الگ موضوع بنا. تو جی وہ دے دیے آپ سے میرا سر ایک سوال ہو کہ سر جیسے رومن دور میں, غلامانہ دور میں غلاموں کو روٹی, کپڑا اور مکان تو دیا جاتا تھا, پھر جاگیرداری دور میں بھی دیا جاتا تھا. لیکن آج کل جو فیکٹری دور ہے, سرمایہ دور ہے, وہ بھی کلاس کی تو اچھی پے دیتے ہیں, لیکن برکت کی جو تنخواہ ہوتی ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ روٹی, کپڑا, مکان بھی پورا نہ ہوتا ہے. کہ اس میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کی تو بات جو ہے نا وہ چونکہ اس ٹاپک سے تعلق نہیں رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت تو آپ اس وقت کیا پچھلے 200 سال سے کلونیل ایرا کے آنے کے بعد سے آپ پہلے کلونیل رول کے غلام تھے, اب نیو کلونیل رول کے غلام. اب تو بہت اور آ گیا ہے کہ کوئی بھی جا کے کسی ملک کے صدر کو اٹھا کے لا سکتے ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں کہ جو بہار کا برتر ہے وہ تو غلام ہے ہی ہے, جو غلام ملکوں کے صدور ہیں وہ بھی غلام جب چاہے اٹھا لیں, صدر اٹھائے جائیں. تو اس لیے جی تو بس میرا خیال ہے کہ اس سے تاثر بہت اچھے جلی صاحب, کیا بات انجمن ترقی تنظیم لاہور پنجاب کی جانب سے اپنے آج کے دونوں تحقیقات جناب ڈاکٹر سید ممتاز خان اور محترمہ ڈاکٹر سارا محمد صاحب بہت بہت مبارک دیتے ہیں. بہت اچھی بحث ہوئی, بہت اچھی بات ہوئی, ان کی آمد کا بہت شکریہ. اور خصوصی طور پہ حسن جعفر زرعی صاحب کا, انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے پورے موضوع کو تاریخ کے حوالے سے بیان کیا. آپ دوستوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی. اور مزید کچھ ہمیں تھوڑی سی یہ بھی بتایا کہ یہ کتابیں اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کو ساتھ یہ چیزیں آپ کو مزید بہتر کھل جائیں گے آپ کو سامنے. تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نعیم مرک صاحب کا خصوص شکریہ. محمد فاض صاحب چلے گئے, ان کا شکریہ. موقع پہ بیٹھے ہیں, ان کا شکریہ. اور عابد صاحب کو شکریہ جنہوں نے اس سیشن کو ڈیزائن کیا.